अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों का यहाँ पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। आपको मैं इस मुबारक महीने में कल जो जश्न मिलाद था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी बहनों को और तमाम भाइयों को, नाज़रीन को, हाज़रीन को। आज जो आपसे इधर तकलीफ़ दी है आपको, वो बात करनी थी दो चीज़ों की, एक मईशत की और एक तवानाई की, एनर्जी की, जो पाकिस्तान में हाल है। तो हम मईशत से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो रिपोर्ट आई है उसके तहत इस महीने भी, सितंबर के महीने में भी जारी खसारा जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा रहा, 1.1 बिलियन डॉलर रहा। तो पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में, क्वार्टर में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क है, वो $10 बिलियन से ज़्यादा रहा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा वन क्वार्टर ट्रेड डेफिसिट है। किसी भी क्वार्टर के अंदर कभी भी $10 अरब का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान में नहीं रहा है, जो इस हुकूमत ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में करा है। आप जानते हैं कि 60% डिवैल्यूएशन करने के बाद भी ये हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रही है। एक पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया है, सिर्फ 3% एक्सपोर्ट बढ़ाया है 3 साल में। लेकिन साथ साथ इंपोर्ट जो है इस साल अब $70 बिलियन की स्पीड पे जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक हाईएस्ट डेफिसिट इंपोर्ट होगा। 20% हमारी आमदन का हिस्सा होगा या मईशत का हिस्सा होगा। लेकिन जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान में वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, खा के वो बहुत बड़ा हो गया है। मैं इसलिए बात कर रहा था कि ये हुकूमत बात करती थी ट्रेड डेफिसिट की और करंट अकाउंट डेफिसिट की, और क्योंकि एक ये आदाद व शुमार था जो इन्होंने बेहतर करा था कोविड की वजह से, वरना हर आदाद व शुमार में पाकिस्तान में पस्तगी आई है इनकी वजह से, पाकिस्तान पीछे हटा इनकी वजह से। लेकिन ये एक चीज़ जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे वो ये भी इन्होंने ख़राब कर दी, और वो भी कोविड की वजह से बेहतर हुई थी। लेकिन जो इस वक्त मसला है, जो ये हुकूमत नहीं समझ रही है, वो पाकिस्तान में महंगाई का है। इकोनॉमिस्ट के अंदर ये कल स्टेटिस्टिक्स छपी हैं जिसमें दुनिया की बड़ी ममालिक जितने भी हैं, बड़े आबादी या बड़ी इकानमी के, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है तेज़ इन्फ्लेशन में लास्ट ईयर। सिर्फ अर्जेंटीना और टर्की की इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा थी, वरना पाकिस्तान दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ महंगाई पाकिस्तान में थी। और इस साल भी पहले 3 महीने में यही हाल है। हिंदुस्तान के अंदर खान साहब बात करते हैं कि दुनिया में महंगाई आई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में 4.35% महंगाई थी पिछले साल, 4.35%। बांग्लादेश के अंदर 5.6% और श्रीलंका में 5.7%। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि इन 3 माह के अंदर भी, पहले 3 माह के अंदर भी फूड इन्फ्लेशन, अशिया खुर्दोनोश का इन्फ्लेशन जो है वो 12% से ज़्यादा है। जो गरीब आदमी की कंजम्पशन होती है, जो लोएस्ट क्वांटाइल होता है, 20% क्वांटाइल, वो लोग 20% वो लोग जो कि पाकिस्तान में गरीब तरीन हैं, उनके सामने जो इन्फ्लेशन आता है SPI का, वो 17% था लास्ट ईयर। हर चीज़ में आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि किचन के बजट जो है वो आज डबल हो गया है। आटा 35 रुपये का जो नवाज शरीफ छोड़ के गया था, आज 70 रुपये 75 रुपये का हो गया है। चक्की का आटा कहीं कहीं 80 रुपये से ज़्यादा मिलता है। चीनी 120 रुपये की है। खाने पीने का तेल 350 रुपये का है। ये खाने पीने का तेल वो था जो 142 रुपये के किलो मिलता था जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए थे, और उस पर तकरीबन 20 रुपये टैक्स लेते थे पर किलो। आज उस पर 50 रुपये से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो खान साहब जो है, जब 350 रुपये तेल हो जाए तो भाई अपना टैक्स ही कम कर दो, उधर तक ले जाओ जिधर तक नवाज शरीफ लेता था। 20 रुपये तक ले जाओ तो 30 रुपये कीमत कम हो जाएगी। ये बात भी करी लेकिन ये नहीं करा। हर चीज़ के अंदर आप महंगाई देखें, और महंगाई शुरू होती है 3 चीज़ों से पाकिस्तान में, ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मई से अब तक 12%, हमारी 13% करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। रोज़ पाकिस्तानी रुपया जो है वो बाज़ार में टूटता है। आज भी 173 रुपये का पाकिस्तानी रुपया हो गया है। तो पहली महंगाई शुरू होती है इमरान खान की करेंसी डिवैल्यूएशन करने से। दूसरी महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से। आज 137 रुपये लीटर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे आया है। और ये $80 का बैरल है ऑयल का। तो ये ना बोलो, क्योंकि $118 भी ऑयल हो चुका था मुस्लिम लीग नून के ज़माने में, नवाज शरीफ के ज़माने में, जब इतना महंगा तेल नहीं था। हम पेट्रोल $113 का दे रहे थे, जब दुनिया की प्राइस जो थी वो $118 थी। आज
$83 دنیا کی پرائس ہے، مگر ان کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 137 روپے ہے۔ اس کے بعد اب جو شوکت ترین صاحب، معاف کیجیے گا، شوکت ترین صاحب جو IMF سے بات کر کے آئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدے وعید کرے ہیں، تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی۔ ہم سڑکوں پہ ویسے بھی آ رہے ہیں اور آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ IMF کی ایما پہ، IMF کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں۔ جو آپ کا کام تھا ٹیکس جمع کرنا، وہ آپ کرنے میں ناکام رہے۔ جو مسلم لیگ نون 11.1% FBR کا ٹیکس چھوڑ کے گئی تھی، معیشت کے حجم کا 11.1%، وہ کم کر کے انہوں نے 9.1% کر دیا تھا۔ اس سال بھی وہ 9.8% پہ ہیں۔ IMF کہتی ہے کہ پہلے معیشت کے حجم پہ مسلم لیگ نون کی تناسب سے ٹیکس لے آؤ، وہ نہیں کر پا رہے، اس لیے پیٹرول کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے مہنگائی کی، میں نے آپ سے گزارش کری، پہلا ڈیویلیویشن، دوسرا پیٹرول مہنگا کرنا، اور تیسرا بجلی اور گیس مہنگی کرنی۔ تو آج پورے خطے میں پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی ملتی ہے۔ حکومت کے ایک فوج ہے پوری اس کے اسپوکس مین کی، 50 سے زیادہ کابینہ کے وزراء ہیں۔ وہ کبھی ہمیں بتائیں نا کہ ہندوستان میں بجلی کتنے کی ملتی ہے، وہ کبھی ہمیں بتائیں نا کہ بنگلہ دیش میں بجلی کتنے کی ملتی ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ ہندوستان میں گیس کتنے کی مل رہی ہے، بنگلہ دیش میں گیس کتنے کی مل رہی ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ ہندوستان LNG کتنے کی خرید رہا ہے اور آپ LNG کتنے کی خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب قطر سے معاہدہ کیا، جو آج ان پاکستان کو بچا رہا ہے، وہ قطر کے جو اور مسلم لیگ نون کے جو 7 شپمنٹ اگر نہیں آ رہی ہوتی، 7 کارگو مہینے کے، تو اس وقت پاکستان کے اندر ہر جگہ اندھیرا ہوتا۔ اور وہ $10 کی LNG ہماری آ رہی ہے جو ہم نے خریدی، اور $20-25 کی LNG وہ آ رہی ہے جو عمران خان نے خریدی ہے۔ یہ فرق ہے نواز شریف اور عمران خان میں، کہ نواز شریف کی LNG آج آ رہی ہے $10 کی، عمران خان کی LNG آ رہی ہے $25 کی۔ تو وہ یہ LNG جو ہم خرید کے لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے آج بتی آپ کی چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج چولہے میں گیس جل رہا ہے، انہوں نے 8 کارگو کے سودے کیے تھے، ایک بھی بڈ نہیں آئی۔ اور بڈ اس لیے نہیں آئی کہ 1 اکتوبر کو انہوں نے کہا ہم ٹینڈر کھولیں گے، لیکن 16 اکتوبر تک 15 دن تک ان سے کہا گیا کہ آپ پرائس مینٹین کریں۔ تو 15 دن تک کوئی اس مارکیٹ میں پرائس مینٹین نہیں کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی نے بڈ ہی نہیں کری۔ تو اس گرمیوں کی سردیوں میں نومبر دسمبر کے اندر جب حکومت جو ہے وہ شارٹ ہوگی LNG کی، تو بجلی بھی کم بنے گی، اور جو بجلی بنے گی وہ مہنگی فرنس آئل سے بنے گی، لہٰذا آپ کی بجلی مزید مہنگی ہوگی، اور بجلی کم کرنے ہونے کے ساتھ ساتھ گیس بھی نہیں ہوگی چولہے میں۔ تو تیسری وجہ جو ہے مہنگائی کی، وہ عمران خان کی بجلی اور گیس کی مہنگائی کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے حکومت میں، تو انہوں نے بجلی مہنگی کری تھی یہ کہہ کے کہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ 1062 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 2500 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو بھائی آپ نے تو بجلی بھی مہنگی کر دی اور سرکولر ڈیٹ تو آپ نے ڈبل کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ خسارے میں تھیں کمپنیاں، حالانکہ خسارے میں نہیں تھیں، یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، سوئی گیس کی کمپنیاں، اس لیے ہم گیس مہنگی کر رہے ہیں۔ 141% گیس مہنگی کری ہے ڈومیسٹک گیس، ہائیسٹ سلیب کے اندر، ہر آدمی کی گیس مہنگی کری ہے۔ آج گیس کی کمپنیاں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا نقصان کر رہی ہیں۔ حکومت کی 5 آئل اینڈ گیس کی کمپنیاں ہیں، PSO، PPL، OGDC، SNGP اور SSGC۔ ان 5 کی قیمتیں اسٹاک مارکیٹ میں آج 50% سے کم ہو چکی ہیں، جبکہ تیل اور گیس مہنگا ہو چکا ہے، ان کی ویلیو جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں آج 50% سے کم ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو 2017 میں $100 بلین سے زیادہ کی تھی، آج وہ 40 بلین 45 بلین کے درمیان آ گئی ہے۔ ہر جگہ پہ عمران خان نے پاکستان کو غریب کیا ہے۔ من حاصل القوم ہم 13% غریب ہوئے ہیں، ایوریج پہ 13% غریب ہوئے ہیں۔ اب اس میں کچھ عمرہ جو ہے اگر وہ پیسے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مزید لوگ اور بھی غریب ہوئے ہیں۔ 13% من حاصل القوم ہم غریب ہوئے ہیں، اور 60% ہمارے اوپر قرضہ بڑھا ہے۔ 60% ہمارے اوپر قرضہ بڑھایا گیا ہے پاکستان کے اوپر، ہر پاکستانی کے اوپر۔ یہ بتاتا چلوں کہ 25,000 ارب روپیہ قرضہ تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے
71 سال میں پاکستانی تمام وزرائے اعظم نے لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی نے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیا، عمران خان نے صرف 3 سالوں میں اس کا 60% لے لیا ہے، اور آج پاکستان 40,000 ارب روپے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ عمران خان کی گورننس ہے۔ یہ عمران خان وہ ہے جس نے پاکستان کو دنیا کی تیسرے نمبر پر لے آیا ہے مہنگائی کرنے میں پچھلے سال، اور اس سال چوتھے نمبر پہ مہنگائی ہے بڑے ملکوں میں۔ اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، خطے میں سب سے کم جی ڈی پی گروتھ ہے، خطے میں سب سے کم پر کیپٹا جی ڈی پی ہے ہماری، کہ فی کس آمدن ہماری خطے میں کم سے کم ہے۔ بنگلہ دیش سے ہم $700 پر کیپٹا کم ہو گئے، ہندوستان سے ہم $600 پر کیپٹا کم ہو گئے، سری لنکا سے ہم پر کیپٹا انکم میں کم ہیں۔ یہ عمران خان کی گورننس ہے، اور پچھلے 3 سال کے اندر آپ یہ گراف دیکھیں تو پاکستان کا فی کس آمدن نیچے جا رہی ہے، دنیا بھر کی آمدن اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ کہیں پر دنیا میں ایسی مہنگائی نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں کہ 4.35% ہندوستان میں ہے، 5.6% بنگلہ دیش میں ہے، اور 5.7% سری لنکا میں ہے، اور یہاں پر پچھلے سال 9% سے اوپر تھی، اور اس سال اس سے بھی اوپر ہے۔ اور یہاں پہ فوڈ انفلیشن 12% ہے، اربن فوڈ انفلیشن 12% ہے۔ اور اس میں یہ حکومت پاکستان کے شماریات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ صرف 5% اوپر گیا ہے، جو کہ میرے خیال سے تھوڑی سی کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں ان کو چینی بھی کہیں پہ مل جاتی ہے تھوڑی سستی، اس میں ان کو آٹا بھی 54 روپے کلو مل جاتا ہے، جو کہ میرے خیال سے عام آدمی کو نہیں ملتا۔ لیکن بہرحال ہم اس کے اسٹیٹسٹکس کو بحث نہیں کر رہے، صرف میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، حکومت کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی چھاپ دیں فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم راشن کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہمیں صحیح پرائس پتہ چل جاتی ہے۔ جب یہاں پر پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نیچے عمران خان نے ڈالا ہے، یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ 5.5 کروڑ لوگ غریب تھے پاکستان میں، خط غربت کے نیچے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی۔ جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آئی تو 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے، نواز شریف کی حکومت میں 50 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی، اور 2 کروڑ لوگوں کو ہم نے خط غربت سے اوپر لے آئے۔ وہ 5.5 کروڑ لوگ جو ہم غریب چھوڑ کے گئے تھے، آج ان کی صفوں میں عمران خان نے 2 کروڑ لوگوں کا اضافہ کر دیا، صرف 3 سال میں 7.5 کروڑ لوگ آج خط غربت کے نیچے ہیں۔ آج اس کے اندر 2 کروڑ لوگ جو مزید انہوں نے غریب کرے ہیں، اس میں 1 کروڑ 30 لاکھ بچے شامل ہیں۔ تو آج رات کو جب 1 کروڑ 30 لاکھ بچے بھوکا سوئیں گے تو وہ عمران خان کی معاشی پالیسی ہے، ان کی نااہلی ہے۔ اور اس میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہائیسٹ ان امپلائڈ ہو گیا ہے، 50 لاکھ لوگوں کو آج نوکری نہیں ملی، عمران خان کی وجہ سے نہیں مل رہی، جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ 85 لاکھ لوگ آج بے روزگار پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ 85 لاکھ لوگ بے روزگار اس لیے ہیں کہ خان صاحب کی ناقص پالیسیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر اسامیاں نہیں کھل رہی ہیں، یہاں پر جاب اپارچونیٹیز نہیں کھل رہی، بزنس اپارچونیٹیز نہیں کھل رہی ہیں۔ جب آپ کی اوور آل جی ڈی پی کم ہو جائے گی، جب آپ کی معیشت کا حجم کم ہو جائے گا، تو ہر چیز جو ہے وہ پستگی میں چلے جاتی ہے۔ وہ عمران خان نے کیا ہے۔ اور ورلڈ بینک حساب لگاتا ہے کہ 40% پاکستانی فوڈ انسیکیور ہیں، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے ان کے یہاں اناج کہاں سے آ رہا ہے، اگلے ہفتے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں گے کہ نہیں۔ اس نیچ پہ خان صاحب لے کر آ گئے۔ باتیں بڑی بڑی کر لیں وہ ریاست مدینہ کی، وہ اپنے آپ کو اسلامی لیڈر کا، دنیا کا بڑا لیڈر سمجھ لیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی حکومت میں 2 کروڑ پاکستانی غریب ہو گئے ہیں، غربت کے نیچے چلے گئے، مفلسی میں چلے گئے، غریب تو پورا من اصل قوم ہو گئے ہم۔ ان کی حکومت میں پاکستان تیسرے نمبر پہ مہنگا ترین دنیا کا ملک ہو رہا ہے، مہنگائی اس میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان کی حکومت میں پاکستان کی جی ڈی پی کم سے کم بڑھ رہی ہے، یورپ کے ممالک سے بھی پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، جن کا ایک بہت اونچا بیس تھا۔ تو خان صاحب نے ہر جگہ پہ پریشانی کری، اور یہ جو گرمی آئیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سے میں اب توانائی کی بات کر لوں کہ اتنا پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد، اتنا بجلی مہنگی کرنے کے بعد، اتنی گیس کرنے کے بعد، اتنا زیادہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب تو چلے جائیں گے، ہم پوری قوم جو ہے یہ زندگی بھر بھگتتے رہیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ اور یہ خان صاحب جو اتنی مہنگائی کر کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان سے ایل این جی نہیں خریدی جا رہی۔ جو ایل این جی نواز شریف اور مسلم لیگ نون $10 میں آج بھی دے رہے ہیں خرید کے، کوتر سے، گنور سے اور ای این آئی سے خرید کے، وہ ایل این جی اب یہ $25 میں خرید رہے ہیں، یا ان کو نہیں مل رہی تو جو اس گرمی میں، سردی میں چولہے بند ہوں گے، جو اس سردی میں پنکھے پہیے بند ہوں گے فیکٹری کے، اس کے ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے اور عمران خان ہے۔ آپ 6-7 وزیر بدل لیں توانائی کے، 8 ایف بی آر کے چیئرمین بدل لیں، اور میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ ریکارڈ ہے کہ 13
13 سیکٹری بدلے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے پنجاب میں، 13 سیکٹریز، مگر اصل میں بزدار صاحب کو نہیں بدلا ہے تو وہ آٹا جو ہے وہ اسمگل کروا دیتے ہیں، آٹا اسمگل ہو جاتا ہے، ہم سب کو آٹا مہنگا لینا پڑتا ہے۔ چینی کے اندر وہ سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کرا دیتے ہیں، ہم سب کو مہنگی چینی لینی پڑتی ہے۔ ہر جگہ پہ ان کی نااہلی نظر آتی ہے یا بدنیتی نظر آتی ہے، تو یہ آپ کے سامنے بات کرنے کی بہت شکریہ۔ نہیں بھائی، کوئی سگنل نہیں ملا ہے ہم کو، تو صرف راشن والا سگنل دیتا ہے جب 70 روپے کا آٹا دے رہا ہوتا ہے، 80 روپے کا آٹا دے رہا ہوتا ہے، 120 کی چینی دے رہا ہوتا ہے۔ عوام تو خود سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، لیبر یونین والے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، وکلاؤں نے احتجاج شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے، طالب علم جو ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے جہاں پہ اسکولوں کا سسٹم خراب کرا ہے، وہاں پہ کالجوں کا سسٹم خراب کرا ہے، وکیلوں سے ان کی پریشانیاں ہیں، ڈاکٹروں سے ان کی لڑائیاں ہیں، ہر آدمی اس وقت پریشان آ کے سڑک پہ نکل رہا ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی دمادم مس کے اندر نہیں کر رہے، لیکن ایز اے پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے ایک سیاسی لیڈر کے حساب سے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھو پوری دنیا میں، یہ بات سمجھتا ہوں میں کہ دنیا میں مہنگائی آئی ہے، لیکن پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ صرف 2 ملک ہیں جس میں مہنگائی پاکستان سے تیز چل رہی ہے، ارجنٹینا اور ٹرکی، باقی ہر ملک میں ہم سے کم مہنگائی چل رہی ہے، تو یہ بات تو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا۔ جی بھائی، اچھا مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ 3 سال میں اس حکومت نے کوئی پازیٹیو کام بھی کیا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت مزید نہیں بڑھنے دیں گے، اطلاع یہ ہے کہ نیکسٹ ویک مزید 10 سے 11 روپے بڑھ رہے ہیں، تو روکیں گے کیسے آپ لوگ؟ بھائی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اور عوام کے سامنے جو خدمت میں جو بات کر رہا ہوں اس سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو کیا کر دیا ہے خان صاحب نے۔ کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جا کے پیٹرول پمپ سے پوچھیں کہ لوگ آ کے اب آدھا لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں موٹر سائیکلوں میں؟ یہ بات ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو درست ہے۔ تو اب کیا آپ لوگوں کو کس میچ پہ لے کر آ گئے ہو آپ؟ مطلب کسی کی تنخواہ دیکھیں، 70 روپے کا بھی پیٹرول ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان پیٹرول بڑھا رہے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کی تنخواہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے عمران خان بجلی بڑھا رہے ہیں؟ تو مجھے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جس طرح بھی بنے ہیں وزیر اعظم، ہم کو بتائیں کہ کس طرح ایک آدمی مڈل کلاس جو ہے بجٹ اس کا بنا کے دکھا دیں۔ جی بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں لیڈنگ پارٹیز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اپوزیشن کا اپنے آپ کو آپ اور پیپلز پارٹی سب سے بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جو گفتن نشستن برخاستن والے احتجاج ہوتے ہیں اس میں بھی پیٹرول عوام کو ہی لگے گا، آپ کی محبت میں یا جو ہے وہ عمران خان کی نفرت میں وہ ان احتجاج میں شرکت کرے گی، کوئی نتیجہ خیز کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ نے کہا اجازت نہیں دیں گے، تو یہ جو 11 روپے بڑھایا تو اپوزیشن سے اجازت لے کے نہیں بڑھایا، اور میرا خیال میں یہ عمران خان جیسی حکومت کی گڈ لک ہے کہ اس کو اپوزیشن اس طرح کی ملی ہے، کوئی نتیجہ خیز چیز تو ہو، مطلب صرف یہ احتجاج اور آج یہاں پر اور کل پنڈی میں اور پرسوں پشاور میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کی گڈ لک تو خیر کچھ اور اس کو کچھ ملا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی قوم کی بیڈ لک ہے کہ ہم کو حکومت ایسے ملی ہے۔ یہ ایک فسطائیت والی حکومت ہے جس نے صرف 3-4 سال کے اندر اپوزیشن کے لیڈران کو جیل میں بند کرنا جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے ملک اچھا ہو جائے گا۔ آپ ہر جگہ پہ مجھے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شعبہ ہو جہاں پہ عمران خان نے نوٹس رکھا ہو، عمران خان نے ہاتھ ڈالا ہو، وہ شعبہ خراب ہوا ہے۔ ویٹ جو ہے پاکستان کا، ہم جب 3 سال پہلے گئے تھے تو پاکستان سے ویٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، خود کفیل تھا پاکستان، سیلف سفیشینٹ تھا، ہم اتنا گندم پیدا کر لیتے تھے پاکستان میں کہ ہم اپنی پوری ضرورت کرتے تھے اور تھوڑا سا ہم فالتو تھا جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے۔ آج ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم چینی آج امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے 3 سال پہلے۔ پاکستان کے اندر پچھلے سال 30 سال کے اندر سب سے کم کپاس بنی، یہ ملک کپاس کی اس پہ تو چلتا ہے انڈسٹری پہ، آپ نے کپاس کم سے کم 30 سال کی پیدا کری۔ ہر جگہ پہ دوائیاں آپ نے 500% مہنگی کر دی، کس نے ان کو کہا تھا؟ 13% انٹرسٹ کر دیا، کس ارسطو نے ان کو یہ پالیسیاں دیتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ 141% گیس مہنگی کر دی، گیس کی کمپنیاں نقصان بڑھ گئی۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے مالی سے اپنی گاڑی چلوائیں گے تو باغ بھی خراب ہو جائے گا اور گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ عمران خان نے کیا ہے۔ جی جب سے صفحہ پھٹا ہے یا صفحے میں کچھ
چیزیں آئی ہیں تو ٹی ایل پی بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. جب سے پنڈی کے کچھ معاملات ہیں جو اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اس پہ وزیر اعظم صاحب کو اعتراض ہوا کیونکہ ان کے پاس سمری نہیں گئی. تب کیا سیاسی جو ہے طریقہ کار چینج ہونے جا رہا ہے, حکومت جانے والی ہے, کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اپوزیشن پارٹیاں ایک دم ایکٹیو ہوئی ہیں تو ہمیں تو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. میں اس میں یہی کہوں گا میں آ رہا آگے الیکشن ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون جیتتی جاتی ہے, موجودہ فرض کریں, میں نے فرض کنفرم کریں جیت جاتی ہے اور معیشت کو کتنے عرصے میں آپ لوگ ٹھیک کر لیں گے, اور یہ جادوگری آپ دکھائیں گے یا اسحاق ڈار دکھائیں گے؟ بھائی ہمارے پاس کسی کے پاس جادوگری نہیں ہے. میں آپ کو ابھی سے کر دوں, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے, مسلم لیگ کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے اور ہم ایک دن کے اندر حکومت ٹھیک کر لیں گے, صحیح معاملات ٹھیک کر لیں گے, تو وہ نہیں. لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو کہ 5 سال جب آپ نے نواز شریف کو دیے, پچھلے 4 سال دیے, اس کے بعد 1 سال شاید عباسی تھا, ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کری. 18,000 میگا واٹ پاکستان میں لگے تھے 67 سالوں میں, 11,400 میگا واٹ نواز شریف نے 5 سال میں لگا کے دیے, جس میں بکی, بلوکی اور حویلی بہادر شاہ ہے. یہ جو بولتے ہیں کہ نواز شریف نے مہنگے لگا کے دیے, اصل کرایہ دے رہے ہیں ہم زیادہ, اس لیے ہم کو مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے. میں اس پہ بھی ایک بات بتا دوں کہ بکی, بلوکی, حویلی بہادر شاہ تینوں حکومت کے ہیں, 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, 1 پنجاب حکومت کا ہے. تربیلا کا ہم نے ایکسٹینشن کیا ہے, جو ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے تربیلا کا ایکسٹینشن کیا ہے, 4تھا ٹربائن لگایا, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. نیلم جیلم جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا اور کسی نے ختم نہیں کیا, نواز شریف نے مکمل کیا, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. یہ کنب کے اندر ہم نے 1100 میگا واٹ کے 2 لگائے, 1 چالو ہو گیا ہے, 1 چل گیا ہے, وہ بھی حکومت پاکستان کا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو کرایہ دے رہے ہو, دوسرے لوگوں کے بجلی کے بل کیوں بڑھا رہے ہو؟ مطلب یہ میں تو سمجھ سے باہر ہے. جی صاحب یہ بتا دیجیے گا, جب آپ فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت بھی ڈالر ہائیسٹ تھا, آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ جو ہے اس وقت ڈالر جو ہے روکا گیا تھا, پوری طور پر روکا گیا تھا, تو میں نے سمجھتے ہوئے اس کے پیسے بڑھائے. اس کے بعد کیئر ٹیکر شمشاد اختر آئی, انہوں نے بھی ڈالر بڑھا دیا, ہائیسٹ تھا, اس وقت بھی ڈالر ہائیسٹ ہے. اچھا, جس طرح آپ کی بات کر رہے ہیں, پہلے ایل این جی کے جو ٹھیکے لیے جاتے تھے اس پہ خاقانہ فاضل صاحب کو کوشچن کیا جاتا تھا کہ وہ مہنگے ٹھیکے لے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا یہ آنا جانا والی ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے یا اس میں کوئی واقعی راکٹ سائنس ہے؟ نہیں, بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو ڈی ویلیو کیا تھا, لیکن یار اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, اگر آپ کو تھوڑی امپورٹ تھوڑی سی تیزی سے بڑھ رہی, تو آپ 2 گولیاں لے لیں پیرنٹال کی, پورا ڈبہ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مطلب 170 لے جا کے انہوں نے کون سا امپورٹ کم کر لیا؟ آج تو امپورٹ سب سے مہنگا ہوگا. آج تو ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف 3% بڑھا ہے, 2 سال تو انہوں نے کم کیا ایکسپورٹ. تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آرٹیفیشل کی بات ہے میرے بھائی, تو جب آپ 13.25% انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں, ہاٹ منی لے کر آتے ہیں مورگن اسٹینلے کے پاکستان کے اندر, اور آپ ڈالر کو وہیں پہ رکھتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع ہو, اور بلکہ 168 سے 152 پہ لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ نفع, اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو واپس 168 پہ جانے دیتے ہیں, تو وہ یہ آرٹیفیشل ہوا یا یہ آرٹیفیشل ہوا جو ہم کر رہے تھے؟ اگر 5 سال تک آرٹیفیشل ڈالر رکھ کے آپ مہنگائی بھی پاکستان میں کم کرتے ہیں, جی ڈی پی گروتھ کرتے ہیں, تو یار 10 سال اور کر لو ایسا بھائی. ایک پوائنٹ, جی میں آ گیا. پاکستان کی عوام ہے, جی اتنی دکھ تکلیف میں پاکستان کی عوام ہے, سب محسوس کر رہے ہیں. جی میں آ گیا سب مہنگا ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پاکستان, دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا. کمال ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور نواز شریف ہے. کہ میں کوئی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں اگر نواز شریف کے آنے سے پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہے تو میں میاں صاحب کو بولوں گا کہ آ جائے واپس. جی مختار صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستانی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, سنا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں, اس کی آپ نہیں, مذاکرات جو ہے, اب یہ ناکام کا جو ورڈ آپ نے استعمال کیا, حکومت بولتی ہے نہ کرو, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا $1 بلین لینا ہی مقصود ہے؟ کیا یہی اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں؟ اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں, اور لیکن $1 بلین آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر آئی ایم ایف سے $1 بلین لینے کے لیے آپ نے سیل ٹیکس کے سارے ایگزمپشنز ختم کر دیے, دوائیوں پہ, ادویات کے انگریڈینٹس پہ بھی دوائیاں سیل ٹیکس لگا دیے, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ $1 بلین لینے کے لیے آپ نے پروفیشنلز کے اوپر, انڈیویجولز کے اوپر, سیلریڈ کلاس کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی اور ناکامی کا جو ورڈ ہے یہ بڑا مشکل ہے آئی ایم ایف کے پہلو میں. وہاں سے کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے یا ڈانٹ رہے تھے؟ اچھا مرزا صاحب, جب بھی بات کی جائے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھے آئل کے, اس وجہ سے ہمارے جی بھی بڑھے, تو دنیا بھر کی مثالیں تو پہلے آپ بھی اوپر سے دیتے تھے, یہ لوگ بھی دے رہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تو اس کے مطابق دی جاتی ہے, یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہو چکے
भाई साकिब निसार साहब ने तो इनको कहा था कि सादिक को पता नहीं वो है, लेकिन मैं तो सच्ची बात है कि ये वाले जो वर्ड्स है ना, सादिक और अमीन, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब थे, ये आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। ना नवाज़ शरीफ के लिए, ना इमरान खान के लिए, किसी की वो औकात नहीं है उनके बारे बराबर होने के लिए। तो ये बात तो करनी नहीं चाहिए। इसको सियासत को इतनी मज़हब में नहीं लेके जाना चाहिए। अब रोज़ हम समझ रहे हैं कि आजकल रियासत मसीना आ गया। जो मैंने पहले आपसे गुजारिश करी थी ना भाई, वो यही थी कि दुनिया भर में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान जो है बड़े मुल्कों में दुनिया में तीसरे नंबर पर है महंगा तरीन। इतनी महंगाई कहीं नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से हम फैल रहे हैं। बस इतनी सी बात है जी। किसी और का सवाल पूछ। अच्छा ये बताइए, कुछ अर्सा पहले आपने इस्तीफा दे दिया था जी, वो इस्तीफा आपने वापस ले लिया। दूसरा ये कि जिन लोगों ने हंगामा लाई की क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हाँ, जिन्होंने हंगामा आराई की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मेरे ख्याल से वो जो सस्पेंशन है, एक साहब को वापस हो गया और 3 साहब अभी तक सस्पेंडेड हैं। और इस्तीफ़ा तो मेरा उन्होंने एकदम इस्तीफे का वही हाल किया है जो सबरी का हाल हुआ है। इस्तीफा बहुत शुक्रिया।